2 साल पहले ये शुरू हुए थे। 4.5 लाख से ज्यादा पार्सल ये आज तक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख पार्सल ये आज तक डिलीवर कर चुके हैं। 3 करोड़ तो इनका कहीं जाता नहीं है। द बेस्ट मंथ देव हैड सो फार इसी साल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ का टर्नओवर। इसी तरह हमारे पास वेंडर जितने भी हैं, दुकानदार तेजी से हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। कितने हो गए हैं अभी तक? तकरीबन 3-3.5 हज़ार जो है ना हमारे साथ वेंडर जुड़े हुए हैं। जो मुलाजमीन जब जाते थे पार्सल बुक कराने तो मुझे वो गालियाँ निकालते थे। लेडीज़ वो लिख रही हैं कि जी आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, कुछ सही तरह बात करो। अक्सर व बेशतर मैं सियासी तौर पे इमरान खान को भी मैंने मुंह पे भी कई दफ़ा कहा कि जब तक आप अंदर घुस के देखेंगे नहीं ना किसी इदारे के अंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार इसके अंदर कहाँ कैसे कैसे घपले होते हैं। बहुत सारे छोटे दुकानदार जिन्होंने कभी गाड़ी भी नहीं देखी थी, माशाल्लाह गाड़ियाँ ली, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा मॉडल जो है ना वो है फूड पाना वाला मॉडल है, जिसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है लेकिन सारे रेस्टोरेंट उसके मोहताज हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं ज़ाद चाय। मिलियनेरो ये फ़हीम साहब है, इनके बिजनेस का नाम है ईजी शॉपिंग पीके। दराज का तो आपने सुना हुआ है, लेकिन दराज पे जो 10% पाकिस्तान की मखलूक उसको इस्तेमाल करती है वो राजी है। जो 90% टेक्नोलॉजी को नहीं समझती वो इनके ग्राहक हैं और वो बढ़े जा रहे हैं। इनकी तारीफ सुना दूं, 2 साल पहले ये शुरू हुए थे। 4.5 लाख से ज्यादा पार्सल ये आज तक कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 लाख पार्सल ये आज तक डिलीवर कर चुके हैं। 3 करोड़ तो इनका कहीं जाता नहीं है। द बेस्ट मंथ देव हैड सो फार इसी साल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह 11 करोड़ का टर्नओवर। और करते क्या हैं ये इनकी जुबानी सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आप हमारे पास आए, इजी शॉपिंग का विज़िट किया और हमारी ख्वाहिश थी, हमारे बल्कि बहुत सारे व्यूवर्स की भी ख्वाहिश थी और आपने जुम्मा सेलेक्ट किया, तो नहीं तो यहाँ पे आज माशाल्लाह रश होता। वो टूर आपको लाजमी कराऊंगा इनकी, क्योंकि मेरे देखने वाले कारोबारी हैं सारे। बिल्कुल मैं इनको आपका कारोबार समझाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें हमारा जो मॉडल है, हमने जो महसूस किया, जो कमी महसूस की, जो ऑनलाइन की तरफ वो लोग जा रहे थे जो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े बहुत जनाब लिख पढ़ सकते थे, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वो लोग इग्नोर हो रहे थे जो कम पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। छोटे छोटे दुकानदार वो लोग कहाँ जाएंगे? तो मैंने कोशिश ये की, मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ मशवरा करके हमने ये कोशिश की कि इनको किसी तरीके से अपनी जगह पे हम ऊपर लेके आएँ और उसमें हमारी बड़ी कामयाबी हुई। हमने सबसे पहले आसान काम ये किया कि एक यूट्यूब चैनल्स बना के और उनके व्लॉग बना के उनका व्हाट्सअप नंबर हमने जो है ना डायरेक्ट स्क्रीन पे चला दिया कि जिसने भी ये प्रोडक्ट लेनी है और आप इस नंबर पे रब्ता करें और रब्ता करके आपसे इस बार्गेन करके आप अपना पार्सल मंगा सकते हैं। और माशाल्लाह तारीफ करूंगा, एक बंदे को 7 मिलियन व्यूज दिए इन्होंने। अब देखिए यार, एक ताजर है, वो आई डोंट नो कौन सा आइटम बेचता है यार, प्याज काटने वाली मशीन बेच रहा है या कोई LED लाइट बेच रहा है, उसको ये पाकिस्तान में ही 7 मिलियन ऑर्डर तो नहीं, 7 मिलियन यानी 70 लाख व्यूज दिलवा दें तो यार उसकी तकदीर बदल जाएगी। अभी कई, जैसे अभी हमारा एक टॉय शॉप चला है, सबसे ज़्यादा 7 पॉइंट कुछ मिलियन उसके व्यूज़ आए हैं। तकरीबन 1.5 साल हो गया उसकी वीडियो हमने बनाई थी, अभी तक उसके पास सारे पाकिस्तान से कस्टमर आ रहा है और उससे वो माल लेके जा रहा है और वो कई कंटेनर बेच चुका है माशाल्लाह। इसी तरह हमारे बहुत सारे कपड़ों वाले बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, लेडीज़ का कपड़ा ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा सेलिंग, जो ऑनलाइन भी सेलिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा लेडीज़ का कपड़ा हो रहा है। उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे मिलियंस में गए हैं। तो मिलियंस में जो गए हैं वो प्रोडक्ट वो बार बार मंगाए जा रहे हैं, बार बार उनकी रीसेल होती जा रही है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों ने कमाया और बहुत ऐसा भी सूरत हाल हुई है कि लोगों ने हमारे ख़ास तौर से जो छोटे दुकानदार थे पहले, क्योंकि इनको नहीं पता था, ये डरते थे कि पता नहीं कोई FBR ना पीछे पड़ जाए, पता नहीं कोई हमारे पीछे हमारे पैसे ना कोई निकाल ले, डरते थे। ये डर खौफ ख़त्म किया उनके अंदर। ऑनलाइन से डर लगता था, भागते थे ना। समझ जो होता है बंदा वो ये है कि नहीं यार ये चीज़ बुरी है, मुझे नहीं समझ तो यार बुरी होगी, तो इन्होंने उनमें हौसला डाल दिया ई-कॉमर्स करने का। बिल्कुल, एंड फॉर दैट आई एम थैंकफुल, जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरी बात ये, जब ये कोरोना ख़ास तौर से आया तो कोरोना के अंदर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चाइना मार्केट ख़ास तौर से, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़रा ज़्यादा एक्सेस इसलिए कि मेरी यहाँ से पहचान है रावलपिंडी की। अच्छा, अब इन लोगों को मैंने घरों से बुलाया, इनके ये लोग कई अपने गांव चले गए थे, उनके गांव से मैंने बुलाया, वो डर रहे थे कि सारा शहर बंद है, पूरा पाकिस्तान का, पूरी दुनिया बंद है, आप बैठ के हमें बुला रहे हो, ये ना हो कि पुलिस आके हमें पकड़ ले, कुछ हो जाए। मैंने कहा जी पुलिस आई मेरी जिम्मेदारी,
FBI میری ذمہ داری, آپ آؤ اپنی دکان کھولو اور دکان کھولو, میں آپ کو جو ہے نا آپ کو آرڈر لے کے دیتا ہوں. تو میں نے ان کی دکان کھلوا کے شٹر کھول کے لڑکے اپنی ٹیم بھیج کے ان کو سارا شوٹ کرا کے, اور جب وہ شوٹ کرانے کے بعد واپس آتے تھے, کئی دفعہ پولیس والے آتے بھی تھے تو مجھے دیکھتے تھے باہر, میں باہر بیٹھا ہوتا تھا تو گپ شپ لگاتے تھے, فہیم بھائی خیریت ہے, کدھر بیٹھے؟ میں کہا ویسے ہی آیا ہوں یار, گھر بور ہو رہا تھا. اعتراف کرنا ضروری ہے. تو خیر آپ اندازہ کریں جی, جن لوگوں کی ہم نے شروع میں ویڈیو بنائی کرونا کے دنوں میں, جس ٹائم پوری دنیا بند تھی, اس ٹائم ہم یہ کام کرتے رہے, تو لوگ ہمیں کہتے رہے کہ آپ پاگل تو نہیں ہو یار, کرونا کے دنوں میں اس طرح کیوں کر رہے ہو آپ. یہ ہم نے جب کیا تو ایک دن ہمیں ایک ہمارے یہاں کے دکاندار ہیں, اس کی ہمیں کمپلین آنا شروع ہو گئی. لیڈیز نے کمپلین شروع کی ہے کہ وہ ہمارا نہ نمبر اٹھا رہا, نہ کچھ کر رہا, یہ کس قسم کے بندے کی آپ نے جو ہے نا جی ویڈیو لگا دی فلاں. میں نے اس کو فون کیا, پٹھان تھا, اس کو میں نے بلایا, میں نے کہا یار یہ کیا تم نے کیا؟ اس نے کہا فہیم بھائی 1 گھنٹے کے اندر 5,500 میسیج آیا ہوا ہے. شروع کے جو 8, 10, 20, 50, 100 جتنے مجھے میسیج آئے تھے ان لوگوں کو تو میں نے مال دے دیا. اب جس لیڈیز کا میں فون اٹھاتا ہوں وہ آگے سے گالیاں نکالتی ہے کہ مجھے مال چاہیے, اتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا؟ سبحان اللہ. اس کا مال 1 گھنٹے کے اندر پوری دکان خالی ہو گئی. اب پھر میرے پاس آئے ہیں کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس تو مال ختم ہو گیا, ان لوگوں کو کیا جواب دیں؟ میں نے کہا یار جہاں سے لاتے ہو ان کو کال کرو. کہتے وہ بھی بند ہے, لاہور بھی بند ہے, کراچی بھی بند ہے, ملتان بھی بند ہے, سارے بند ہے ہول سیلر. میں کہا یار ان کو کال کرو, ان کے گوداموں میں پڑا ہوگا, رات کو جا کے لے آؤ. تو وہ میں نے کہتا یار یہ طریقہ ٹھیک ہے. انہوں نے کال کی ہے تو پھر آئے ہیں بھاگے ہوئے. فہیم بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آ کے لاہور سے آ کے لے جاؤ, گاڑی رات کو لے آؤ. وہ لائے ہیں تو آپ اندازہ کریں ہم نے لاہور کے, کراچی کے جتنے مینوفیکچر تھے, ہول سیلر تھے, ان کے گودام خالی کر دیے ہم نے ودن اے ویک, سب کے خالی کر دیے. اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہم نے اتنا کام کیا جو ہمارے دکاندار کئی کروڑ روپے مائنس میں تھے, آج کئی کروڑ پلس میں ہیں اس ٹائم موجودہ. یعنی کہ 2-3 سال کے اندر لوگ یہاں پہ پٹتے رہے ہیں کہ جی کام نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. جس نے کام کیا ہے نا اس نے بڑا بھرپور کیا ہے. اور میں تو یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس نے اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ نہیں چلایا, اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا, وہ پیچھے رہ گیا, اور جس نے اپ گریڈ کیا وہ آگے چلا گیا. ماشاءاللہ. ان کی طرز واردات دہرا دوں سمپلی, پہلے تو پوری دکان کا ٹور کرواتے تھے, 1-2 اس کے تگڑے پروڈکٹس, اور ان کا نمبر نیچے لکھ دیتے تھے. بالکل فی سبیل اللہ یار, ہم نہیں کمیشن کما رہے, کم از کم وہ تو کما رہے ہیں. دا بزنس آئیڈیا بیہائنڈ اٹ واز کہ کم از کم یہ برانڈ بڑھے, اس کی جو شاپنگ والا جو کھاتا ہے نا گاہک وہ بڑھے, مارکیٹ پلیس بنے. بالکل یہی بات ہے. آپ کی بار دے سٹ ان فرنٹ آف اے گرین اسکرین, وہ آپ کو ٹور میں آخر میں دکھا دوں گا. وہاں پہ ایک پروڈکٹ جس طرح QVC ہو گیا یا ٹک ٹاک لائیو شاپنگ ہو گئی یا اس طرح کے بہت زیادہ دنیا میں ہے, وہ کرتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ دے جنریٹ سیلس. بالکل. دیکھیں اس کے بعد ہمارا جو مین پروگرام یہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر یہ اویئرنیس دیں. اور ایک چیز ہم نے اس سے یہ ضرور کیا ہم نے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم نے لوگوں کو بیک اپ دیا, یعنی کہ ٹرسٹ بلڈ اپ کیا لوگوں کا کہ بھئی یہاں پہ جو بھی ہماری سائڈ سے کوئی بھی کام کر رہا ہے یا ہم جس کو بھی شوٹ کر کے اپنے چینلوں پہ ڈال رہے ہیں وہ کوئی بندہ فراڈ نہیں کر سکتا. حالانکہ لوگ یہ ناممکن والی بات ہے کہ فراڈ نہیں کر سکتے, اور ہم نے اس کو کنٹرول کر کے دکھایا, اور لوگ آج مانتے ہیں. تقریباً 80-90% دنیا کے کسٹمرز جو ہے نا وہ ذاتی طور پہ بھی مجھے جانتے ہیں. آج تک میری کسی سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میرا نام بھی جانتے ہیں, میرا نمبر بھی سب کے پاس ہے. ذرا سی کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے اور میں 5 منٹ کے اندر رزلٹ دیتا ہوں, 5 منٹ, 6 منٹ نہیں ہونے دیتا. کبھی میں نے دکاندار کو یہ نہیں کہا, مجھے کمپلین اگر آ گئی کہ کسی دکاندار نے اگر غلط چیز بھیج دی ہے اور یا اس کا فون نہیں اٹھا رہا یا پیسے لے کے کوئی کھا گیا کسی ہمارے بھی خاص طور سے اوورسیز پاکستانیوں کا, تو میں 5 منٹ اس بہن سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں 5 منٹ کے اندر آپ کو رزلٹ دیتا ہوں, اور دکاندار کو کہتا ہوں 5 منٹ کے اندر اس مسئلے کو سیٹل کرو, نہیں تو 6 منٹ آپ کو میں بلیک لسٹ کر دوں گا, اور میرا بلیک لسٹ کیا ہوا بندہ پھر دوبارہ بزنس نہیں کر سکتا. پانی نہیں مانگتا. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا, کیونکہ یہ سارے معاملات کو میں بڑا اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں. بیہائنڈ دا سینس انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ سا لیا ہوا ہے سب سے, ہزاروں بندوں کو گٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے راولپنڈی میں جو بندہ ایسا کرے گا ہم اس کو گٹھے بلیک لسٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, دیٹ انشورس کہ کوئی بندہ بدنیتی نہیں ہمارے ساتھ کرے گا. آپ نے 2-3 بار ذکر کیا دنیا سے آرڈر, اوورسیز پاکستانی, آپ کا کتنا % آرڈر باہر جاتا ہے آپ کے وہ جو ٹوٹل میں سے؟
تقریباً جو ہے نا جی 40% ہمارے پاس وزٹر اوورسیز ہے، اور اوورسیز بڑے میں خود کیونکہ کافی دنیا میں گیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ پاکستانی پروڈکٹ کو اتنا لائک کرتے ہیں، دنیا لائک کرتی ہے، لیکن ہماری خاص طور سے ایسے پاکستان کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ کی طرف سے ہماری کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ میڈ ان پاکستان کی آئٹمس جو ہے نا وہاں پہ ہم ڈسپلے کریں. چھوڑیں آپ ہیں نا، میں ہوں نا، بس ہم اپنے طور پہ اپنے دیں جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم انٹروڈیوس بھی کراتے ہیں، اور یہ چیز اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں. دیکھیں بے شک پنڈی والے جو ہے نا نہ کوئی مینوفیکچر ہے نہ کوئی انڈسٹریل ہے، اس کے باوجود پنڈی آج جو ہے نا پوری دنیا کے اندر مال بھیج رہا ہے ماشاءاللہ. اور ری سیلر جو انگلینڈ میں امریکہ میں ہمارے کسٹمرز ہیں وہ یہاں سے ان سے پرچیز کر کے اپنی دکانوں پہ اپنے آؤٹ لیٹ پہ، ان کی کسی کی اگر ایک آؤٹ لیٹ تھی آج 4 آؤٹ لیٹ. لنڈن سے کئی مجھے کالز آئی ہیں کہ جی آج ہمارے پاس 4 5 آؤٹ لیٹ بن گئی، ہم نے آپ ہی کی پروڈکٹ لے کے اور وہاں پہ بیچی ہیں، اور آج ہمارے پاس اتنا کچھ بن گیا. تو یہ اس طرح امریکہ کے اندر بے شمار آؤٹ لیٹ بنوائی ہیں ہم نے. کئی لیڈیز تھیں جو مجھے کال کرتی تھی کہ بھائی اپنی ویڈیو ذرا لمبی بنایا کریں، ہم ساری لیڈیز جو ہے نا رات کو بیٹھ کے ہمارے ڈرامے فلمیں ختم ہو گئے، ہم تو آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. اب لیڈیز کے شوق کی چیزیں ہیں کہ ایک اگر شاپنگ کرنا کہتے ہیں ہمیں نہیں بھی چاہیے ہوتا تو نہ کرتے بھی ہم $200 400 $500 کی روزانہ آپ سے کوئی نہ کوئی پرچیز کر دیں. اچھا اب یہ پچھلے دنوں مجھے ان لیڈیز کی کال آئی ہے کہ بھائی ہمیں اتنا شوق چڑھا کہ ہم نے اپنا بوتیک بنا لیا، اب ہم جو ہے نا یہاں سے آپ مال منگا کے بیچ رہے ہیں آگے. زبردست. تو وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا جو ہے نا یہ ہماری ایک کوشش تھی. اس سے کیا ہوا کہ ہم نے کافی سارے لوگوں کو انگیج کیا، یعنی کہ کسٹمر کی شکل میں بھی ہم دیکھیں تو تقریباً 2-3 لاکھ وزٹر ہماری ساری سائٹوں پہ روز کا ہمارے پاس وزٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس وینڈر جتنے بھی ہیں دکاندار تیزی سے ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. کتنے ہو گئے ہیں ابھی تک؟ تقریباً 3-3.5 ہزار جو ہے نا ہمارے ساتھ وینڈر جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بہت ساری جو ہماری خواتین تھیں یا جو وہ بچیاں جو جن کے پاس پیسے نہیں تھے اور کہ وہ کوئی دکان کھول سکیں، آؤٹ لیٹ بنا سکیں، ان کو ہم نے یہاں پہ یہیں پہ ٹرین کیا، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے جتنا ایک دکاندار کما رہا ہے اس سے کئی گنا کئی لوگ سیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو کیونکہ ہمارے پاس کیش آن ڈیلیوری اور پارسل اور یہ ساری چیزوں کا بھی فیسیلیٹیٹ کیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا آپ کو ایک اور چیز بتائیں، جس ٹائم ہم نے یہ آن لائن کا شروع کیا تو ایک دم ہمیں اطلاع ملی یہ کہ جتنے بھی کارگو سیکٹر ہے ادھر بہت زیادہ رش پڑنا شروع ہو گیا. اب دکاندار کے جو ملازمین جب جاتے تھے پارسل بک کرانے تو مجھے وہ گالیاں نکالتے تھے، کہتے ہیں بھائی سارا دن ہم دکان پہ مغز کھپائی کرتے ہیں، رات کو ہمیں جو ہے نا پارسل پیک کرنا پڑتا ہے، اور صبح ہم جا کے کارگو والوں کی لائن میں لگتے ہیں، ہمیں آدھا دن جو ہے نا ادھر لگ جاتا ہے. ہمارے لیے آپ نے عجیب عذاب بنا دیے، مالک تو جناب مزے سے ہیں، ہمارے لیے عذاب بنا دیے. تو میں نے پھر اس پہ بات کی کہ میں نے کوشش کی کہ پھر میں کارگو کا بھی کاؤنٹر اپنے پاس لے آیا. میں نے کہا پھر TCS بھی لے آیا، M&T لے آیا، سارا کچھ میں ساتھ لے کے آیا. میں نے کہا چلو یار آپ کو کارگو کی، پھر وہ COD نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے کہ یار ہمارے پیسے کوئی کھا نہ جائے. میں نے ان کو کہا کہ یار بات سنو، آپ کے پاس اگر بالفرض آپ کے پاس 100 سوٹ پڑے ہوئے ہیں، 100 آپ نے پیس بیچنا ہے مہینے کا، اور کیش آن ڈیلیوری کی وجہ سے آپ نہیں بیچ رہے، آپ نے بیچ دیں، وہ ان کو ڈر تھا واپس آئے گا تو کیا ہوگا. میں کہ یار اگر بالفرض 100 آپ نے بھیجے ہیں، 10 واپس بھی آ گئے اور 90 تو بک گئے نا، 90 آپ کو بک گئے، آپ کے جو خانوں میں پڑے ہوئے ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں. جب یہ چیزیں سمجھ آئیں تو آہستہ آہستہ لوگ جو ہے نا کیش آن ڈیلیوری کی طرف آ گئے. اور پھر جس ٹائم ان کو یہ ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ یار یہ ہمارا اپنا ہی بندہ ہے، ہمارا جتنا بھی ویور ہے، کسٹمر جتنا بھی آرگینک سارا ہمارا وہی نہیں کہ جینون کسٹمر ہے، کوئی 2 نمبر کسٹمر کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے پیڈ پروموشن آج تک نہیں کروائی، ہم نے سارا آرگینک رکھا ہوا ہے کام. اس میں کیا ہوا کہ کسٹمر ہمارے ساتھ جڑ گیا، اور کسٹمر ہر وقت ہماری پروڈکٹ کا انتظار یہ کرتا ہے کہ اس کو ہر آدھے گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی اپڈیٹ آ رہی ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے. کبھی کپڑے آ رہے ہیں، کبھی جوتی آ رہی ہے، کبھی جویلری آ رہی ہے، کبھی کاسمیٹکس آ رہا ہے، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے، کبھی کوئی چیز آ رہی ہے. تو وہ ہر وقت انگیج ہے، اس کو بھی انگیج رکھا ہوا ہے ہم نے. اور ہمارے شاپ کیپرز کو بھی جو ہے نا ہر وقت ہمارے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پہ ہماری ٹیم جو ہے نا جا کے ویڈیوز وغیرہ بنانا اور ان کو شوٹ کرنا، ان کو اس کو ایڈٹ کرنا، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اور اس کو خوبصورت پیدا کر کے اس میں جناب اس میں جان ڈال کے اور اس کو ڈسپلے کرنا، اور اس ڈسپلے سے ہم نے آرڈر جنریٹ کرنے.
تو یہ ایک کام ہم جو ہے کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا آتے گئے، اور اب کیونکہ یہ بیسیکلی یوٹیوب جو تھا، ہم یہ ایک اویئرنیس پروگرام تھا ان لوگوں کے لیے کہ جن بیچاروں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو ایک دن وہ کوئی بیٹھے ہوئے تھے آئی ٹی کے لوگ، کہتے ہیں یار ہم نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو دیسی لوگوں کو ڈیجیٹلائز کر گیا اتنی تعداد میں، اتنی تعداد میں. اور میں تعداد بڑھائے جاؤں گا انشاءاللہ، جتنی بڑھ سکتی ہے، جتنی ہماری ہمت ہے اتنی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے اس کام میں برکت ڈالے. اچھا فہیم صاحب، آپ کی جو ابھی آپریشنز ہیں اس میں ٹیکنالوجی کا کتنا کردار ہے؟ کتنے فیصد آؤٹ آف 100 آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں استعمال کر رہا ہوں، اور کتنی ابھی رہتی ہے؟ آزاد بھائی، اس کے اندر ہمارے دو حصے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جو آؤٹ ہے، جو یہاں سے یعنی کہ ہمارے آفس سے باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آٹومیٹڈ ہیں. وہ اس طرح کے ہماری سارے آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ویڈیوز شوٹ ہوتی ہیں یا پکچرز لگتی ہیں وہ ساری ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. جو ہمارے اس کے پارسل جتنے بھی جا رہے ہیں وہ بھی ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے. جتنے ہماری پیمنٹس جو بینک سے آ رہی ہیں وہ بھی آن لائن ہماری ساری آ رہی ہے. جو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے نا جی ہم آن لائن ہی پیمنٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کئی دفعہ کوئی بندہ آ جائے 100 روپے بھی نہیں ہوتے ہماری جیب میں، ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم نے ساری چیزیں آن لائن کرنی ہوتی ہے. اچھا، یہ تو لوگوں کے لیے تو سب کچھ ڈیجیٹلائز ہے. لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یہ سارا بڑا آرگنائز ہے، بڑا ڈیجیٹلائز ہے. لیکن اس کے پیچھے بیک اپ میں ہمارا جو دوسرا حصہ ہے، جو مینولی ہم لوگوں کے ایک ایک بندے کا کھاتا رکھنا، دیکھنا، جو آرڈر والے بندے ہیں، بیچنے والے جو دکاندار ہمیں دیتے، اب ان کو یہ نہیں پتا. وہ ان کو تو ہم آن لائن پیمنٹ کر دیتے ہیں، آن لائن ہمارا سارا سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب پیچھے ہم نے تو رکھا ہوا ہے نا بھی کس کے کتنے پیسے بنتے ہیں، کس کے کتنے بنتے ہیں، کس کے نہیں بنتے، کس کے کتنے پارسل آئے ہیں، کتنے ریٹرن گئے ہیں، اس کے ریٹرن چارجز کتنے تھے، اور جو بالفرض جو ایک پارسل گیا ہے اس کی سی او ڈی اماؤنٹ بالفرض 10,000 کی ہے، اس میں ہمارے کارگو کی 500 یا 400 وہ ہم نے کاٹ کے پھر ہم نے دینے. وہ مینول. تو یہ مینول ہے ہمارا. اس کے لیے ہم سارا اس کو بھی ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. اس کے لیے سارا ہم نے پلان کیا. اس کی وجوہات تھی کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کہاں کہاں پہ کیا کیا فالٹ آ رہا ہے. تو وہ مینولی کر کے ہم نے کچھ چیزیں ڈیزائن کر لی ہیں، اور وہ ماڈل جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ریڈی ہے. وہ بھی ود ان 1-2 منتھ جو ہے نا وہ بھی کلیئر ہو جائے. ابھی تک اگر 100 میں سے کہیں وہ والا حصہ کتنی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ وہ والا حصہ جو ہمارا انٹرنل ہے نا، وہ اس میں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 20-25% ہم استعمال کر رہے ہیں. سال کے آخر تک کہاں تک پہنچیں گے؟ ہو جائیں گے 100% ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی اتنا مشکل نہیں. میں نا آپ کو درمیان میں وہ تھوڑا کاٹتا رہوں گا ان کے فائدے کے لیے. سارے کاروباری سوچ کے بندے ہیں، ملینئرز ہیں میرے، تاکہ یہ بھی سیکھیں. آپ کے لاجسٹکس کے کون سے پارٹنر ہیں؟ آپ کا جو سی او ڈی ہے وہ ظاہر وہی کرتے ہوں گے. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ٹریکس والوں نے بہت تعاون بھی کیا، اور جب سے نئی کمپنی بنی تھی اسی ٹائم ہم بھی نئی ہم نے کمپنی بنائی ہے. ٹریکس نے ہمارے ساتھ بہت سارا تعاون کیا. ٹی سی ایس بھی اس ٹائم ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. لیپرڈ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. کال کوریئر بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے سوئفٹ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. کافی ساری ہمارے ساتھ تقریباً جتنی مین لاجسٹک کمپنی ہیں وہ اس ٹائم ساری ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اور ساروں کے ساتھ ہم سی او ڈی بھی کر رہے ہیں. سی او ڈی اماؤنٹس وغیرہ ہمارے ساتھ ان کا چل رہا ہے. اور ہم نے ان کو بھی جو ہے نا وہ ایک بات ہم نے کی ہے کہ ہمارے کسی بھی دکاندار کی کوئی بھی چیز اگر مس پلیس بھی ہوتی ہے تو ہمیں اسی ٹائم جو ہے نا آپ ہمیں پیمنٹ کرو گے. نہ کہ یہ ہوگا جی ہم وہ اپروول کے لیے جائے گا اور پھر 6 مہینے بعد بتائیں گے جی اپروول کے بعد جناب آپ کو 40% ملے گا یا 30%. ہمیں اسی ٹائم پوری اماؤنٹ چاہیے. نہیں تو دوسرے دن ہی ہم ان کو بند کر کے دوسرے کارگو سروس کو ہم مال دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ کافی کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. پھر ہم بزنس بھی اچھا ان کو دے رہے ہیں. اپنی ٹیکنالوجی آپ کیسے اپڈیٹ کر رہے ہیں؟ اپنی ٹیکنالوجی بھی ابھی ہم مینول کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میجورٹی مینول ہے کام، میجورٹی مینول، اور اس میں گروتھ نہیں ہوئے گی کیونکہ جتنا بڑھیں گے اتنے بندے چاہیے ہوں گے، اتنی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. دیکھیں آزاد بھائی، ایک اور میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر ہوا کیا. اس کے اندر آپ جب تک کسی، دیکھیں میں اکثر و بیشتر میں سیاسی طور پہ عمران خان کو بھی میں نے منہ پہ بھی کئی دفعہ کہا کہ جب تک آپ اندر گھس کے دیکھیں گے نہیں نا کسی ادارے کے اندر، آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یار اس کے اندر کہاں کہاں کیسے کیسے گھپلے ہوتے ہیں. آپ اس کا توڑ نکال ہی نہیں سکتے ہیں. جب تک آپ سسٹم کو سمجھیں گے نہیں نا آپ آگے گروتھ نہیں کر سکتے. آپ اوپر سے آئیں گے نا جب تو نیچے گریں گے. میں نیچے سے اوپر آ رہا ہوں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میری یہ طریقہ کار ہے کہ نیچے سے آئیں.
جھاڑو بھی دینی پڑتی ہے آفس میں تو جھاڑو بھی دیں, صفائی بھی کرنی پڑتی ہے صفائی بھی کریں گے. آپ محنت کر کے اوپر آئیں گے نا تو آپ کو ہر چیز پتہ ہوگی. اب یہاں پہ میری جتنی بھی بچے ہیں, ٹیم ہے, یہ سارے ان کو ایک ایک چیز خود سکھاتے ہیں, کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ دیکھیں صرف آرڈر جنریٹ کر لینا اور اس کے بعد دیکھیں پکچر بنانا ہے, ویڈیو کیسے بنانی ہے, اس کو ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کو اپلوڈنگ کیسے کرنی ہے, کیونکہ ہم نے یہ دکھانا ہے دنیا کو. جو بھی آپ کا دیکھیں آن لائن جب کسٹمر دیکھ رہا ہے نا, اس کو چیز ایسے نظر آنی چاہیے کہ یار میں کسی شاپ میں کھڑا ہوا ہوں اور اس کو یہ لگے کہ میں پوری شاپ میں آیا ہوں ود پرائز, مجھے پوری شاپ سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہر وہ سوال, وہ بات جو کسٹمر خود منہ سے کرنا چاہتا ہے, وہ ہر بات کا جواب آپ کو آٹومیٹکلی مل رہا ہو. جب یہ چیز مل رہی ہے آپ کا, کیونکہ فزیکل چیز نہیں بک رہی, آن لائن چیز بک رہی ہے. آن لائن میں آپ کو پریزنٹیشن جو ہے نا وہ بڑی زبردست آپ کو کسی بھی پروڈکٹ کی دینی ہے. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب کسٹمر لے لیتا ہے, کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ کر کے آپ کو پیسے بھیج دیتا ہے یا COD پہ منگاتا ہے, پھر پارسل آ جاتے ہیں. اب پارسل بھی خالی یہ نہیں ہے کہ جی وہ کسی آپ نے TCS کو دے دیا یا کسی آپ نے کمپنی کو دے دیا اور وہ لے گیا. اس کا بیک اپ کیسے کرنا ہے, اس کے پیچھے کیسے, ایک ایک پارسل کے پیچھے کیسے بھاگنا ہے. پھر وہ جو رائڈر جو ہوتے ہیں وہ فیک جو ہے اسٹیٹس کیسے لگاتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے, وہ کمیشن ان کو ملتے ہیں کہ جناب آپ نے اتنے پارسل دینے, اتنا آپ کو کمیشن. وہ گھر میں بیٹھ کے اسٹیٹس لگا دے گا جناب وہ لینے سے انکاری ہے جی, وہ فون بند ہے جی, فلاں چیز ہے جی. تو یہ چیزیں بھی بیک اپ رکھنی ہے, یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ یہ میں نے اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کنسیڈر ہیں. تو بندہ یہ کہے کہ جناب ہم جو ہے نا ایسے ہی بن جائیں گے, تو یہ ایک ایک چیز گلی گلی محلے ہم گئے ہیں. بچے میرے جو ہے نا بائک پہ پورے یعنی کہ سردی گرمی طوفان بارش ہر طرح کے موسم کے اندر بائک پہ, میں خود کئی دفعہ ان کے ساتھ گیا ہوں, پھر ہم ایک ایک جگہ پہ جانا, ان کو سمجھانا, ان کو چیزیں کرنا. اب جب یہ چیزیں بیسک ہم سمجھ گئے, سمجھنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم اوپر آ رہے ہیں. اوپر آ کے ہمارا پورا پروگرام ہے کہ یہ سب چیزیں ڈیجیٹلائز ہم کر دیں گے, آٹومیٹڈ ہوں, سب چیزیں آٹومیٹک, ٹھیک ہے. اس میں ہم ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے. ہمارے پاس ابھی اتنی کوانٹٹی ہو گئی ہے کہ ہم ساروں کو آٹو پہ جب لے کے جاتے ہیں نا, ہماری ٹیم بھی اس ٹائم ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہے اور انہیں اندازہ ہو چکا ہے یار یہ بڑا مشکل ہے, مینول کام بڑا مشکل ہے, بڑا لینتھی ہے. لیکن دیکھیں جب تک آپ یہ مینول کام نہیں کرتے نا تو آپ یہ نہیں آپ ماڈل نہیں بنا سکتے. ہاں ماڈل میں سسٹم نہیں بنا سکتے. دیکھیں سسٹم, اب ہم جو آج سے سال پہلے جو سسٹم بنانے کا سٹارٹ کیا تھا ہم نے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سسٹم کو لیٹ ہوتے ہوتے میں کئی دفعہ اس سے لڑتا بھی رہتا تھا کہ یار اتنا لیٹ کر دیا. لیکن آج مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہم نے لیٹ کیا. اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کرواتا ہے نا, وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اس کی. وہ لیٹ ہونے کی وجہ سے اب بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دی اس کے اندر, امپروو ہو گیا نا, امپروو کی. یار یہ بھی مسئلہ آتا ہے یار, اس طرح ڈیفالٹ بھی ہوتے ہیں, اس طرح فراڈ بھی ہوتا ہے, اس طرح یہ مسائل بھی آتے ہیں. لوگ غلط مال بھی بھیج دیتے ہیں, کسٹمر بھی کئی دفعہ جو ہے نا خود ہی خراب کر کے کہے گا جی مجھے مال خراب ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کا حل کیا ہے, ان کے حل نکالے ہم نے. اس کے بغیر تو آپ نہیں چل سکتے نا. تو یہ جب تک سسٹم آپ سمجھیں گے نہیں, مینولی سسٹم کریں. بالکل جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے بچے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ مینولی کریں, اپنے ہاتھ سے سارے کام کریں, خود جو ہے نا مال پیک کریں, خود سارا کچھ کریں, خود جا کے دیکھیں, اس کو فالو اپ کریں. جب سمجھ جائیں نا تو پھر آٹو پہ چلے جائیں انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ ان قریب آٹومیٹ سارا کچھ ہونے والا ہے اور بڑا زبردست ہوگا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم آٹومیٹ بھی اس طرح بنا رہے ہیں کہ جو ان پڑھ سے ان پڑھ انگوٹھے والا بھی ہے نا بندہ, وہ بھی اس کو چلا سکے گا ماشاءاللہ. کیسے لے کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے یہ ہوتا ہے آٹو پہ ہم لے کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ تاجروں کی اور بہت چھوٹے تاجروں کی بھی اور بڑے تاجر, میری ویسے زیادہ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے, میرا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں چھوٹے تاجروں کو جو ہے نا ٹرین کروں. بڑے تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں, بڑے کاروباریوں کے پاس پھر کوئی نہ کوئی وسائل ہوتے ہیں, چھوٹوں کے پاس ہوتا ہی سب کچھ, سرمایہ وہی ہوتا ہے, وہ چھوٹی سی دکان یا چھوٹا سا کوئی معاملات. اور آج ماشاءاللہ میں نے بہت سارے چھوٹے دکاندار جنہوں نے کبھی گاڑی بھی نہیں دیکھی تھی, ماشاءاللہ گاڑیاں لی, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کئیوں نے جنہوں نے کبھی گھر نہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا گھر ہوگا, انہوں نے گھر بھی دیے ہیں انہی 2-3 سالوں کے اندر.
جن حالات میں لوگ کہتے تھے کہ جی برے حالات ہو گئے، اس ملک کے برے حالات ہو گئے، انہی دنوں میں لوگوں نے بہت ماشاءاللہ کمایا. تو ان ساروں کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہم ٹریننگ شروع کریں گے، ان چھوٹے دکانداروں کی بھی، لوگوں کی بھی. اور یہ نہیں کہ صرف شاپ کیپر، جو آپ کے کوئی بھی لوگ ہمارے ساتھ جو ہے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی ہم ان کو بھی ٹرین کریں گے. جو ویسے بھی میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا. انہوں نے آپ کے پلیٹ فارم پہ بیچنا ہے، ہاں کوئی وہ مسئلہ آپ نہیں، کے ساتھ کیسے رابطہ کریں؟ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں ہم. ان کو طریقہ کار ڈیٹیل لکھ دیتے ہیں یہاں پہ، پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا آپ نے جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کس طرح آن لائن شاپ بنانی ہے اور کس طرح آپ نے جو ہے نا جی مال بیچنا ہے. اور ملٹی وینڈر اسٹور ٹائپ ہم اور بہت ساری چیزیں، ایپ لانچ ہو رہی ہے ہماری، مارکیٹ ایپ بھی ہو رہی ہے ایپ بھی لانچ ہو رہی ہے، اور ویب سائٹ تو تقریباً ریڈی ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے. 1-2 دن میں وہ بھی ہماری چالو ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت کام ہو سکتا ہے ہمارا. بلکہ آگے چل کے ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ مال لے کے آئیں یا مال آپ کا ہم دیکھیں گے یا آپ ہمارے اسٹور پہ لگاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس کی ٹرم کنڈیشن ہوگی کچھ چیزوں کی. آپ جتنا آرڈر کہیں گے انشاءاللہ اتنا لا کے دیں گے، لا کے دینا بھی ہمارا کام ہے، بیچ بھی دیں گے، بیچنا بھی ہمارا کام ہے. اگر آپ خود بیچ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خود بیچتے ہیں، آپ کو ہم آرڈر جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی دے سکتے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کئی بہت سارے ہمارے فیکٹری والے ہیں ہول سیلر، وہ بڑے آپ کو پتہ ہے اسٹائل میں ہوتے ہیں، اور یار ایسی دیہڑی اتنے مال بیچنا ہوتا ہے تو یہ 2-2 3-3 4-4 پیس اسی کتنے بیچیے. وہ میں کہنا میں دیو. اب وہ جس ٹائم وہ دیکھتے ہیں نا تو کہ وہ جتنا بیچ رہے ہیں اس سے زیادہ آرڈر روزانہ ہم بھیج رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ہیں جو جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا جو یعنی کہ بڑی ایج کے جو ہو گئے نا، وہ اب نہیں کرتے کہ یار ہم جو ہے نا یہ کیا کریں، ہمارے سے شاید غلط بات نہ ہو جائے، ہم انگلش نہیں بول سکیں گے، کوئی آگے سے ایسا کسٹمر نہ مل جائے تو ہم شرمندہ نہ ہو جائیں. تو وہ ان کو پھر ہم کور اپ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں مال دیں، ہم آرڈر جنریٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ ٹارگٹ دیں، کتنا آپ کو مال، آپ کے پاس کتنا اسٹاک پڑا ہوا، آپ بتاتے 50,000 کا پڑا ہے، لاکھ کا پڑا ہے، 10 لاکھ کا پڑا ہے، 50 لاکھ کا پڑا ہے، کروڑ کا پڑا ہے، جتنے کا بھی ہے ہمیں بتائیں، ہم آپ کو سیل کر کے دیتے ہیں. تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. ساری چیزیں ہیں، بہت سارے پیکیجز ہیں، کوئی تو ہم بالکل ہی فری میں بھی کرتے ہیں لوگوں کو. جناب ان کی چیزیں ہم نے بنا کے لگا دیں اور وہ جو ہے اللہ کرے ان کو بگ بھی جاتے ہیں تقریباً 90%. کئیوں کو ہوتا ہے پھر وہ کچھ آپ کو پتہ ہے کہ پیڈ پروموشن کرانی پڑ رہی ہے، کسی جگہ پہ کچھ کرانا پڑ رہا ہے. تو وہ ایک علیحدہ الگ الگ شعبے ہیں. جہاں پہ ہمیں خرچہ آئے گا وہاں پہ وہ خرچہ دیں گے، ادھر جہاں پہ ہمارا خرچہ نہیں ہم نہیں کہتے، ہم کہتے فری میں کرو کام. ماشاءاللہ. اچھا آپ لوگ پیسے کہاں سے کماتے ہیں؟ آپ کے پیسے کمانے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بہت سارے بچے بھی، جتنے بھی نئے بچے آتے ہیں نا، سب سے پہلے ان کا یہی سوال ہوتا ہے یار ساری ماڈل سننے کے بعد انکم، آپ کی انکم کدھر ہے؟ تو میں ان کو ایک جواب دیتا ہوں، میں کہا واٹس ایپ اتنا یوز کرتے ہو، آپ سے کوئی انکم لیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لیتا نا. اسی طرح فیس بک ہے، اسی طرح جناب سارا دن یوٹیوب پہ آپ بیٹھے ہو، وہ کچھ نہیں لیتا. ان کا پیمنٹ اپنا ماڈل جو ہے نا وہ کمائی کا ماڈل علیحدہ ہوتا ہے. اسی طرح ہمارا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کے اوپر، عام پبلک کے اوپر جو ہے نا ہم برڈن نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. اس میں ہمارے جو سورس آف انکم ہے، ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا سوشل میڈیا سے جتنی ہمیں پیمنٹس آ جائیں، چلو وہاں سے ہم کچھ ایڈ ریونیو، ایڈ وہاں سے آ جائے، ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ ہم پارسل کے اندر بھی ہم جو ہے جتنے ہمارے پاس اگر پارسل جا رہے ہیں اس میں ایک پیمفلیٹ ڈالیں تو ادھر سے بھی ہمیں کافی کچھ ارننگ ہو جاتی ہے. ایک پیمفلیٹ کیا مطلب؟ اگر بالفرض آپ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اگر ہم فلائر اس کے اندر ڈال کے ہم بیچتے ہیں تو آپ سے ہم چارجز لیں گے نا. بہت زبردست، یہ دوسری ہو گئی. اس کے علاوہ ہم بہت سارے ہمارے پاس کئی لوگ ہوتے ہیں اپنی کوئی بھی پروڈکٹ کو پبلسٹی کراتے ہیں تو ہم اشتہار پکا بنا کے 25-30 سیکنڈ کا جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں ہر ویڈیو سے پہلے. اب روزانہ ہماری جناب 8-10 ویڈیوز جا رہی ہیں تو لاکھوں بندہ دیکھ رہا ہے، تو وہ تو دیکھنی اسکپ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو 3 ہو گیا، زبردست، اسکپ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا تو وہ تو دیکھنا ہی ہے. کمیشن لیتے ہیں جو وینڈرز ہیں جن کے سامان بیچتے ہیں آپ؟ نہیں، فی الحال ہم کوئی کمیشن نہیں لیتے. اور اس کے اندر لیکن لینی چاہیے نا. دیکھیں وہ دراز وغیرہ 20% تک لیتے ہیں، وہ تو لے رہے ہیں. دیکھیں جی اب وہ بیوقوف نہیں ہے. اب جب ہم آٹو پہ جا رہے ہیں نا، آٹو پہ جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہمارا کمیشن بھی اگر وہ بنے نا، سروس چارجز جو ہمارے بنے
وہ سب سے کم ہو. میرا جو ٹارگیٹ ہے میرے بچوں کے ساتھ یہی لگا رہتا ہے, یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 5-7% ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, میں کہتا ہوں کہ 2 سے 3% ہونا چاہیے. بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں, بچے ٹھیک تو ہیں, میری ہوتے ہیں. دیکھیں کوشش یہی ہے, نہیں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ خرچوں کو بھی اپنے کام کریں. ہم خرچوں کے اور ذرائع ہمارے پاس بہت سارے ہیں, ماشاءاللہ. کوئی مسئلہ نہیں. تو یہی اگر آپ ٹوٹل ماریں تو یہی بہت بڑی. آپ کے خود کے پروڈکٹس ہیں ہماری؟ دیکھیں جی, ہمارا جو ماڈل ہے نا, میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا, ہمارا ماڈل وہ والا ماڈل ہے اور میں اسی پہ کنٹینیو کروں گا. بے شک میرے پاس اربوں خربوں روپے بھی ہوں نا, تو میں شاید کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کروں گا. میں جس ایج میں ہوں نا, میں آج اپنے ایکسپیرینس کی کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اپنی ریپوٹیشن کی کھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, ریپوٹیشن ہے, تو پھر پیسہ تو بچے کو بھی دو, وہ بھی لگائے, وہ کام کر جائے گا, ٹھیک ہے نا. میں تو کہتا ہوں کہ بغیر پیسے کے کام کریں. میں لوگوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں اور خود بھی یہی کرتا ہوں. میری کوئی پروڈکٹ نہیں ہے. میرا ماڈل جو ہے نا وہ ہے فوڈ پانا والا ماڈل ہے, جس کا کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے لیکن سارے ریسٹورنٹ اس کے محتاج ہیں. میرا وہ ماڈل ہے جو کریم کا ماڈل ہے, اوپر کا ماڈل ہے, اس کی اپنی گاڑی کوئی نہیں ہے لیکن سارے گاڑیوں والے اس کے محتاج ہیں. میرا بھی ماڈل یہ ہے, میری کوئی شاپ نہیں ہے, نہ شاپ ہوگی, اور سارا شاپ والے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم اکوموڈیٹ کریں. تو یہ سوال میں کاٹ ہی دیتا ہوں, گروتھ پلانس کے ہیں ماشاءاللہ, وہ سمجھ آ گئے. دیٹس گڈ. اچھا جی ملیونیرو, میں ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. جمعہ وی ہیو ٹو پرے ایز ویل. وقت ختم ہو رہا ہے. سوال بھی الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے. فہیم صاحب ایک ٹور مل سکتا ہے؟ بالکل کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ راولپنڈی کے ہیں, آپ کو پتہ ہے راجہ بازار ہے, یہاں پہ یار قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. شکر ہم جمعے کے دن آئے ہیں, بازار خاموش, بڑی آسانی سے پہنچے ہیں. میں جلدی ان کا ٹور دے دوں, کہاں ان کی پروڈکٹس کی فلمنگ ہوتی ہے, کہاں پارسلز کلیکٹ ہوتے ہیں, کہاں پہ سوشل میڈیا مینیج ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ, تاکہ آپ کو اگر کچھ سیکھنا ہے تو سیکھیں. رائٹ, فالو اس تھرو پلیز. اچھا یہاں پہ سجتا ہے ان کا میلہ. ابھی اگر آپ کپڑے دیکھ رہے ہو تو کبھی یہاں پہ جوتے ہوتے ہیں, کبھی یہاں پہ جولری ہوتی ہے, کبھی یہاں پہ بھائی ہینڈ بیگز ہوتے ہیں. اینڈ اٹ گیٹس چینجڈ. گرین اسکرین ہے, وہ بھی اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے اور یہ بک رہا ہوتا ہے. جی باجی یہ نیا جو ہے جی فلانے سیزن میں بڑا زبردست ہوگا, ٹھیک ہے, آپ لے لیں. ونس دیٹ از ڈن پھر نہیں, اچھا اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, یہاں پہ پاکستانی جھنڈا لگا ہوا ہے. یہ کتنا مال ہے یہاں پہ پاکستانی؟ یہاں پہ تقریباً جو ہے نا ہمارے پاس مال آتا رہتا ہے, جاتا رہتا ہے. پاکستانی تقریباً یہ زیادہ تر مال پاکستان میں ہی تیار ہو رہا ہے. دیکھیں اس کا را مٹیریل ہو سکتا ہے کافی سارا, زیادہ تر چائنا سے آتا ہے. شیفون وغیرہ جو ہے, سلک وغیرہ جو ہے نا چائنا سے آتی ہے, وہ وائٹ میں آتی ہے. وائٹ پھر یہاں کلر ہونے کے بعد اس پہ جتنی بھی یہ کڑھائی شڑائی آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے. تو یہ پروڈکٹ جب تیار ہو کے فنش ہو کے جاتی ہے تو دنیا میں بڑی پسند کی جاتی ہے ماشاءاللہ. یہ تو چائنیز دکھ رہے ہیں. ہاں, یہ پرس وغیرہ یہ زیادہ تر باہر سے ہی آ رہے ہیں. پاکستان میں بن رہے ہیں لیکن کم لوگ بنا رہے ہیں. لکھا میڈ ان اٹلی ہے. بس یہ اسی طرح ہی ہے ہمارے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں اگر چائنا میں بن رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں ہم بھی بہت ساری. اچھا نہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ کرونا کے دنوں میں بہت سارے لوگوں نے ہمارے پاکستان میں بڑا اچھا یہ کام ہوا کہ جن لوگوں کو اب پروڈکٹ, میں تو کہتا ہوں بلکہ یہ پٹتے ہیں نا کہ جی وہ ڈالر مہنگا ہو گیا اور ڈیوٹیاں بڑی بڑھ گئی ہیں, تو میں کہتا ہوں 10 گنا اور بڑھا دیں تاکہ یہ اپنا مال تیار کرنا شروع کریں. ریحان اللہ والا بھی یہی کہتے ہیں یار. ہاں, ایسا ایسا نہ کریں, یکدم کریں. یہ ہوا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے چائنا سے تقریباً 15-20 سال سے کام کرنے والے ہمارے ساتھیوں نے کیا کیا ہے کہ اب یہاں پہ خود اپنی پروڈکٹ شروع کر دی, بنانا شروع کر دی, اور بڑی زبردست. کسی دن آپ کہیں گے تو میں آپ کو وزٹ کراؤں گا. وہ پروڈکٹس جو چائنا میں اگر یعنی کہ 5-5 ہزار کی وہ لے کے آ رہے تھے نا, آج وہی پروڈکٹ یہاں پہ وہ بیٹھ کے 500,000 روپے کی بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ اتنا فرق پڑا, اور وہ خود پریشان ہے. اور ان کے پاس پہلے وہ چائنا میں جا کے ایڈوانس پیمنٹ دیتے تھے, مال لاتے تھے, پھر یہاں لا کے سیل کرتے تھے. 3-4 مہینے کا پروسیجر تھا. آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ ایڈوانس بھیج رہے ہیں پیسے, اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں 2 مہینے بعد آنا, 4 مہینے بعد آنا, مال تیار کرنا. فیکٹریاں لگانی ہے پاکستان میں. دیٹس دی پش. اچھا اگلا ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو. یہاں پہ ہم نے ڈمی بھائی بٹھائے ہوئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے, آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ ان کی سوشل میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے, ویڈیوز اپلوڈ ہو رہے ہیں اینڈ سو فورتھ اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیٹ ہیپنس. یہ ٹک ٹاک پہ چڑھا رہے ہیں. ان کو repurpose.io کا سمجھایا ہے, آپ بھی استعمال کریے, کام آسان ہو جائے گا. پھر یہاں پہ پارسلس, یہاں پہ ہم نے ابھی فلمنگ کی ہے. یو جسٹ سو اس فلمنگ ہم نے یہاں پہ کی ہے. یہاں پہ ان کے پارسلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک آئی سیڈ, آج ہسل بسل نہیں ہے. یہاں پہ روز کتنے پارسلس ہوتے ہیں؟ نارمل روٹین میں 800 to 900 اور کبھی 1000 بھی ٹچ کرتے ہیں. پیک ٹائم پہ یہ تقریباً جاتے ہیں 1500-1600. اور سب سے چھوٹا آئٹم کیا ہوگا؟ جولری. سب سے چھوٹا آئٹم. سب سے بڑا آئٹم کیا ہوگا؟
खिलौने खिलौने टॉयज होते हैं, बड़ी इलेक्ट्रिक बैटरी कार्स जो होती वो सोच रहे हैं यार यहाँ पे पीछे गोदाम है, गोदाम भी आपको दिखा देता हूँ, दिखा सकता हूँ? हाँ हाँ अच्छा, मज़े की बात है कि कई ऐसे हमारे ज्वेलरी वाले हैं जो बेचारे कारीगर, हाँ उन्होंने अपने टिकटॉक के ऊपर अपनी टिकटॉकें बनाई, उस पर आर्डर लिए और छोटी छोटी अंगूठियाँ 10-10, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार की वो बेचते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वीक का तकरीबन 5-7 लाख रुपए का वो बेच लेते हैं कैश ऑन डिलीवरी पे। माशाल्लाह। इतनी छोटी छोटी चीज़ें, अब उस पर जो है ना कार को खर्चा भी इतना नहीं आता। वो लोग पता क्या करते हैं, वो एक्चुअल पूरा जो बनाने का सिलसिला होता है ना वो दिखा रहे होते हैं, एंड दैट्स हाउ दे गेट ऑर्डर्स, और उस पर नाम लिख दिए और फिर लोग कहते हैं हमें भी नाम लिखवा के दें। सो फॉलो अस टू हियर। बस ये तो यहाँ से तो रोज़ का रोज़ निकलता है ना, बस सामान हमारा रोकते समझे कि रोज़ यहाँ पे रौनक लगती है, सुबह बढ़े जाते हैं, शाम को निकल जाते हैं। तो अभी जुमे आज बंद है, सो ये खाली है गोदाम। दैट्स इट मिलियनेयर, ये था इजी शॉपिंग पीके का टूर। फ़हीम साहब का बहुत बहुत थैंक यू, आपने आपकी बहुत मेहरबानी, आपके बड़े लोगों को पार लगाया। इंशाल्लाह अल्लाह आपको आखिरत में पार लगाए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन, थैंक यू वेरी मच। एंड मिलियनेरो, मुझे प्लीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें बना के दिखाओ ताकि मैं आपका भी आके इंशाल्लाह टूर करवाऊँ, इंटरव्यू करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूँ ज़ाद चाय वाला, एंड जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ कि मेरी मिशन क्या है और मैं क्या चाहता हूँ आपके लिए। गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।